से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। आज आपको माशरा जो है वो अजीब सा जो नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे हमारे अपने मुल्क में जब गधे और पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं लोगों से कि वो अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अमल करेंगे, या इंसानों को वोट देंगे या जानवरों को वोट देंगे। मुरत्तब हैं, असरात मुरत्तब हैं, जाने होता है। ऐसे तो नहीं इस्लाम इतना बड़ा हिस्सा जो है वो खुराक के लिए उसने तयन किया है, यूं खाओ ये खाओ। आदाब आप देखें, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, 12 मरातिब जिक्र कर रही हैं खाना खाने के लिए, कि जिसमें से कुछ आदाब हैं, कुछ जो है वो मुस्तहबात हैं और कुछ मारिफत के नुकात हैं। यानी सिर्फ एक लुकमे से पहले, यानी इतना डिटेल अहले बैत कह रहे हैं कि गौर करो कि खा क्या रहे हो। लुकमा एक होता है लेकिन बदन के ऊपर असरात मुरत्तब कर देता है, रूह के ऊपर असरात उसके शदीद मुरत्तब हैं। इंसान चलते फिरते खा लिया, खड़े होके पानी ना पियो, बैठ के रात को पियो, ये सब चीज़ों के ज़ाहिरन आपको कोई मसाइल नहीं है, लेकिन आपके बदन और आपके साथ जो दूसरा एक फैक्टर जुड़ा हुआ है रूह, उसके ऊपर शदीद असरात हैं। ये जो इंसान आज इबादत में कसालत बरतता है, खड़ा नहीं हो पा रहा, नमाज सही तरह नहीं पढ़ पा रहा, हालत कैफियत नहीं है, यकीनन कहीं ना कहीं लुकमा दाखिल है। और अगर आपको कहीं शक हो, शुबा हो, हत्ता कि मसलन यहाँ वाला शख्स आया खुम्स देता है या नहीं देता है, तो आपके अपने लिए है कि जितना खाएं, जितना आप समझ लें, उसका हिसाब लगाकर खुद खुम्स दे दिया करें। क्योंकि बहरहाल जो अहले बैत का हक है अगर वो भी अदा नहीं हो रहा तो माल जो है वो जायज़ नहीं है, माल के अंदर हक ग़ज़ब किया गया है। हम कहते हैं कि वो मदीना में अहले बैत का हक ग़ज़ब हो गया, खुदा न खास्ता हम तो नहीं कर रहे ऐसा। तो लुकमा बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ाने मोहतरम। हदीस उन्वान बसरी कि जो बहुत फेमस हदीस है, जो आयतुल्लाह गाजी तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह पे आपकी सलवात उनके दर्जात में इजाफा फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने शागिर्दों को इतनी ताकीद थी कि हदीस अपनी जेब में रखें और इसको हफ्ते में 2 दिन पढ़ा करें। हदीस बहुत तुलानी है, वो फुर्सत नहीं है कि मैं उस हदीस को कामिलन बयान करूं, लेकिन उसके अंदर जो रियाजत नफ्स का जो हिस्सा है उसमें जो है वो खाने के मुतालिक बात की गई। अजीब है, इंसान को होता है कि रियाजत नफ्स यानी कि मतलब इंसान कहीं कोने में बैठ जाए, तज़मिया पढ़ना शुरू कर दे या कोई ऐसे कर ले जो हमारे अमूमन होता है। मौलाना साहब को नुस्खा दे दें तो हम भी ज़रा आरिफ हो जाएं या कुछ हो जाएं। आयतुल्लाह उस्मा बैजत से पूछा किसी ने कि हम क्या करें, उनका जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते खुदा तुम्हें खुद सिखा देगा। तो हम कितनी बातें तो जानते हैं, कितनी चीज़ें हम जानते हैं, मगर हम उस पर अमल नहीं कर रहे होते। और अगर कोने किनारे पर बैठ कर ही कमाल पर पहुंचता तो फिर रसूल खुदा गारे हिरा से नीचे ही नहीं उतरते। हज़रत जिब्राइल तो आ रहे थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, माशरत में रह कर आपको कमाल पर पहुंचना है, माशरे में रह कर काम कर कर हलाल। तो उसमें जो एक हिस्सा है वो इम्पोर्टेंट, वो रियाजत नफ्स का, वो खाने पीने से है कि जब तुम खाना खाओ, एक तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ खाना, दूसरा खाना जो है वो तब खाओ जब तुम्हें भूख लगी हो। यानी अब ऐसे आप गुजर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, भाई खा लें, फिर खा लिया, वहाँ उठे फिर खा लिया, वो जब तक वो कहते हैं भूख ना हो, हदीस है मौला कायनात, जब तक तुम्हें भूख ना हो खाना मत खाओ, और जब तक भूख हो खाने को छोड़ो नहीं। यानी जितनी तुम्हारी भूख है उतना खाना खाओ। और खाने को रसूल खुदा फरमाते हैं कि अपने शिकम को 3 हिस्सों में तकसीम करो, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। वो यहाँ तक खा लिया तो पानी भी नहीं पिया जा रहा, फिर मीठा आ जाता है तो कहते हैं यार पहले बताते, तो जगह ही नहीं रखी है इतनी मीठी। तो हमारे यहाँ तो खाने से देखें ना, आप अपनी शादी ब्याह की तकरीबात देख लें पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से शख्सियत पता चलती है जब खाने के ढक्कन खुलते हैं तो, और पता चल जाता है कि अंदर कौन सा वाला है। अंदर मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कौन सा अंदर छुपा हुआ है शख्स। हाँ, ख़त्म हो गया तो क्या हो जाएगा, बस अगर कुछ नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। इंसान अपने टेबल से उसका अंदर का हिर्स उसकी प्लेट में नज़र आ रहा होता है।
ایک ابھی ڈش کھا رہا ہوتا ہے، 4 پہ نظر ہوتی ہے کہ کہیں یہ تو کم نہ ہو جائے، کہیں اٹھا نہ لے کوئی. ویسے معاشرے کی باتیں ہیں، حقیقت ہے، اس سے ہم آنکھیں چھپا نہیں سکتے. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے انسان کتنا جو ہے وہ شکم کے لیے کتنا پریشان ہے، اور یہ شکم اس کو کس مقام پہ لے جاتا ہے. کھانے کے بعد انسان ہل نہیں پا رہا ہوتا، جبکہ کھانے کے آداب یہی ہیں کہ اتنا کھاؤ جتنا تمہارے بدن کو ضرورت ہے. روایات یہی کہتی ہیں کہ تمہارا کھانا ایسا ہو کہ جو تمہاری عبادات میں تمہیں طاقت دے سکے. یعنی میں کھانا کیوں کھاؤں؟ تاکہ میں پروردگار تیری عبادت بہتر کر سکوں. علامہ طباطبائی کہ رات کو جو تفسیر المیزان لکھی انہوں نے اتنی بڑی کہ آج تک جو ہے وہ ہم اس کو صحیح طرح درک نہیں کر پا رہے. رات کو جب ہوتے تھے تو وہ اپنے بدن کی خستگی وہ نہ ہو، تھکے نہ، تو چائے اور انگور کا استعمال کرتے تھے کہ بدن جو ہے وہ تھکے نہیں. کھانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ نہیں کھانا. آپ لوگ یہاں سے جا کے بولے بھائی آج کیا تم کھانا نہیں کھا رہے. بھائی کھانا کھائیں، لیکن اتنا کھائیں کہ جتنا میں چل سکوں. اور سائنس نے یہ پروف، سائنس اب ماشاء اللہ اب تو ہماری تو اللہ رسول کی تو بات کسی کو ماننی نہیں، سائنس کی بات تو ہر کوئی مانتا ہے. کیونکہ وہ سائنس بھی کہہ رہا تھی کیا بات ہے جی. جبکہ وہ امین اور صدیق جو اپنی نبوت سے پہلے امین اور صدیق تھے، اور وہ دشمن کفار مانگ رہا تھا امین اور صدیق، وہ امین اور صدیق ہماری زندگی میں اس طرح نہیں ہے. ہم سائنس امین اور صدیق ہے ہمارے لیے. تو سائنس نے پروف کیا ہے کہ روزہ انسان کی بدن میں انرجی کریٹ کرتا ہے. ایسے انزائمز اس کے مائنڈ کے اندر کریٹ ہوتے ہیں کہ جو اس کی پوری باڈی کو فیٹ برننگ کی وجہ سے انرجی دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ فاسٹنگ جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے. اب فاسٹنگ آپ اللہ کی نیت سے کریں یا آپ باڈی کی انرجی سے کریں وہ اب الگ بات ہے، لیکن اصل روزہ وہ جو کہتے ہیں مسلمان رکھتے ہیں، باقی مذاہب بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے حساب سے فاسٹنگ کرتے ہیں. نہیں ہو تو ویسے ہی بھوکے رہ لیتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا ہلکا کھانا ہے یا سے کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی اللہ جانتا ہے اس جو اسٹرکچر اللہ نے جو ڈیزائن کیا ہے، جو باڈی ڈیزائن کی ہے، اسے خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے. آج جو بیماریاں ہیں ہمیں یہ صرف ہمارے اپنے وجہ سے ہیں. آج جو ہماری اپنی خوراکیں ہیں، خاص طور پہ فاسٹ فوڈز ہیں، بہت زیادہ ڈیپ فرائی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور خدا نہ خاصے جو مرغی کھاتے ہیں، وہ مرغی کو اگر آپ مین روڈ پہ بٹھا دینا درمیان میں، اور وہ ہلے گی نہیں. اس نے ہلنا نہیں ہے کیونکہ اس کو سکھایا نہیں کیا ہلنا. وہ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہل رہا. آپ اس کبھی مرغی کو غور کریں نا. جب یہاں پہ تو مجھے نہیں پتا ہے، پاکستان میں تو نکالتے ہیں وہ یوں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو پیچھے سے نکالتا ہے پھر وہ وہیں بیٹھی ہوتی ہے. اصل وہ جو کھلا رہے ہیں ہمیں، وہاں معاشرے میں آپ دیکھیں روڈ پہ آدمی ادھر آسمان میں دیکھ رہا ہوگا، وہیں دیکھتا رہتا ہے وہ چل رہا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ خوراک کیسی ہے. جبکہ ہم تازہ اگر چیز، سبزی، پھل، یہ ساری چیزیں کھائیں. میں گوشت کے خلاف نہیں ہوں، ہندوستان سے نہیں آیا ہوا بہت زیادہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہماری انہی چیزوں کی وجہ سے ہیں. آج جو ہم اتنے پریشان ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور بیماریاں بھی ماشاءاللہ اتنی زیادہ آتی جا رہی ہیں. خوراک بہت مہم ہے عزیزان محترم. ایک بزرگ عالم کے بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ جو دسترخوان پہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کے، اور انسان ایک چیز کھاتے ہوئے دوسری کی خواہش رکھے خالی، اور حلال ہے لیکن خواہش رکھے، تو وہ کہتے ہیں کہ لمبی لمبی آرزویں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. اور یہ آرزویں باہر دیکھیں گے، وہ یہ گاڑی یہ بھی لینی ہے، کہیں شاپنگ مال میں کپڑے دیکھ لیے، یہ آرزویں ہیں. اور یہ آرزویں انسان کو حرام کی طرف لے کے کھینچ کے چلی جاتی ہیں. جب آپ کی آرزویں زیادہ ہوں تو جب آپ پورے نہیں کر پائیں گے اپنے، تو آپ پھر حرام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھائی کسی اور طریقے سے اس کو پورا کیا جائے. لقمہ اتنا مہم ہے، ایک لقمہ. نجف کے عالم بزرگوار تھے، کھانے پہ شاگرد نے بلایا ان کو، کھانے بیٹھے، چاول گوشت رکھا، انہوں نے چاول اٹھائے، تھوڑے سے کھائے اور اٹھ کے چل دیے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ استاد کے لیے میں نے اتنا اہتمام کیا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اب کیونکہ شاگرد تھا، پہچان گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آپ پاک تھیں، آپ نے کھانا نہ بنایا؟ ہاں. کیا نجس تو نہیں ہو گیا تھا؟ کہا نہیں. کہا مطلب کسی جانور کے منہ سے تو نہیں کھینچا تھا مثلاً کہ کچھ ایسی چیز ہو یا کیا ہو؟ تو یہ گھر میں تو انہیں نہیں ملا، تو وہ قصاب کے پاس پہنچ گئے
کہ بھائی تم نے صحیح کہا، ہاں زیبا صحیح تھا. بولے کیا تھا؟ تو کہا مجھے بتا دو، میں پیسے ایسے واپس نہیں لوں گا، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز. تو اس نے بولا ہاں گوشت کا حصہ بلی کے منہ میں تھا، میں نے اس سے کھینچ لیا تھا. تو اپنے استاد کی خدمت پہنچے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مطلب اس میں کوئی مشکل ہے، کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے. کہا کہ جب تم نے دسترخوان پہ رکھا تو وہ کھانا نہیں تھا، وہ فضلہ تھا، وہ نجاست تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی. اب میں نجاست کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے اب ہم اس مقام پہ نہیں ہیں. اب آپ بولیں گے اتنے دن مولانا رہ رہے ہیں، ہمیں اس مقام پہ تو لے جائیں گے ہم اس کو. لیکن بہرحال دیکھیں مقام پر جانے کے لیے بھی بہت سارے پیکیج چاہیے. فی الحال میرے پاس نہیں ہے بھی والا پیکیج، لیکن انسان کم از کم تدبر فکر تو کر سکتا ہے کہ جس چیز میں شک ہے نہیں کھائے. عزیزان محترم، یہ اندر جو صفائی ہے یہ صرف ظاہری نہا دھو کے کپڑے پہننے سے صاف نہیں ہوگی. اندر اور تو کوئی چیز آ نہیں رہی ہے، کپڑے تو پھر باہر ہیں. اندر یہ لقمہ جا رہا ہے، یہ پانی کا قطرہ جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صاف گلاس کا پانی، صاف واٹر، بالکل شفاف ہو. کسی چشمے کا پانی آپ لے آئیں، ڈسٹل واٹر، ایک ڈراپ اس میں آپ سیاہی ڈالتے ہیں، وہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ سیاہی ایک قطرہ کیسے پورے پانی کو آلودہ کر دیتی ہے، ایک قطرہ سے. آپ بولے ماں صاحب ایک لقمہ ہی تو تھا، ایک لقمہ جہنم میں لے جا سکتا ہے. وہی بہت بڑے عالم کا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ عالم دین تھے، بچہ بھی، اس نے کوئی غلطی کی تو انہوں نے بولا میری تربیت میں تو کہیں کوئی مشکل نہیں تھی، بچے نے کیوں کیا؟ تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کوئی اس وقت، کوئی حمل کے وقت کوئی ایسی چیز، کوئی چیز ایسی تھی کہ جو، کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ میں پھل کی دکان پہ گئی تھی تو میں نے پھل والے سے بغیر پوچھے وہ انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے میں نے سوئی سے انار کا رس چکھا تھا. کتنا ہوگا وہ؟ آج کل تو آپ کچھ پوچھیں تو راضی بھی ہو جائے گا دکان والا، لیکن ایک قطرہ وجود میں بہت مہم ہے. ہماری مائیں بہنیں خاص طور پہ ان کے لیے کہ وہ ظاہر ہے اولاد کی تربیت کر رہی ہیں، اثرات مرتب ہیں. خاص طور پر اگر کوئی جو ہے وہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے، اس کیفیت میں آپ کو پاک اور صاف رہنا. جب بچہ دنیا میں آ جائے، ہمارے ہاں پاکستان میں عجیب عقائد ہیں کہ 2 مہینے تک 40 دن تک خاتون جو ہے وہ مطلب پاک نہیں ہے، جبکہ اسلام کہیں پہ بھی نہیں کہہ رہا 11 دن کے بعد، نفاست کے بعد وہ پاک ہے. وہ الگ الگ مراحل ہیں چیزوں کے. 40 دن تک نماز سے دور، اس سے دور، اس سے دور. وہی 40 دن جو بچہ دودھ پیتا ہے وہی اس کے بدن میں گوشت اور پوست اور ہڈیوں کو نشوونما دے رہا ہوتا ہے. اسی میں آپ اس کو جو ہے وہ پاکیزگی سے دور کر دیتے ہیں تو کل وہ کیا اولاد آئے گی. عزیزان محترم، آج معاشرے میں جو مشکلات ہیں وہ سب ہماری اپنی ہیں، باہر سے نہیں آئی ہیں. سارا الزام ہم امریکہ کو دے دیتے ہیں بڑے آرام سے. ہم خود کون سے، ہمارے اپنے تھوڑے مسائل ہیں. ہم خود کتنے پاک ہیں. آج ہمیں کرپشن کا موقع مل جائے سب سے بڑے کرپٹ ہم ہوں. ہمیں کرسی نہیں ملتی اس لیے ہم باقی سارے وہ پریزیڈنٹ یہ فلانا یہ. آپ بھی ہوتے بھائی، آپ بھی یہ کر رہے ہوتے. آپ ابھی موقع دے دیں پاکستان میں جائیں آپ. ہمیں مولانا کو بھی موقع ملتا ہے، وہ بھی موقع ملتا ہے. جہاں کس کو موقع ملتا ہے کیونکہ جب تک اندر کی تربیت نہیں ہے، جب تک مکتب سے جڑا ہوا نہیں ہے، صحیح طرح در اہل بیت کا غلام نہیں ہے، صحیح نہیں ہو سکتا. کیونکہ کہیں اور پاکیزگی ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے ان سے نجاست کو دور کر دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بھی نجاستیں دور ہوں تو ہمیں ان سے جوڑنا پڑے گا، ورنہ کہیں اور آپ کو پاکیزگی اور طہارت روح کی نہیں ملے گی. یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے ایک نگاہوں سے لوگوں کو پاک کر دیا.